इश्को किस्त नंबर 6। इश्को सिना किस्त नंबर 6। अमीर तैमूर लंग के दौर की हकीकी दास्तान। समरकंद के मुसाफात में हजारों खेमों का जंगल उगा हुआ था और इसका नज़ारा खासा दहशतनाक था। लंबे लंबे नेज़ों को उठाए और दूसरे हथियारों की नुमाइश करते हुए खाने आजम के उज्जाड और वहशी मुगल इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे। जब इनकी नज़र तैमूर के साजो सामान पर पड़ी तो वो एक जगह जमकर खड़े हो गए। पहले वे समझे कि कोई हरावर लूट का सामान लेकर खाने आजम की खिदमत में हाजिर हो रहा है, लेकिन इन्हें हैरत हुई कि इस सामान के साथ मुगल नहीं थे। जरा सी देर में ये खबर खाने आजम के पूरे लश्कर में फैल गई और मुगल अपने अपने खैमों से निकलकर इस खुश आइंद मंजर को बड़े इश्तियाक से देखने लगे। खाने आजम के हरकारे पहले ही सूरत हाल जानने के लिए तैमूर की तरफ घोड़े दौड़ाए चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब खाने आजम को ये मालूम हुआ कि शहर सब्ज और नक्शब के मरहूम सूबेदार तरगई का बेटा तैमूर इसकी खिदमत में तोहफे तहाइफ और नजराने लेकर हाजिर हो रहा है, तो वो बहुत खुश हुआ। इसने अपने खास खिदमतगारों को हुक्म दिया कि वो सूबेदार तरगई के बेटे तैमूर को इज्जत और एहतराम से हाजिर करें। जब खाने आजम के आदमी तैमूर को अपने बीच में लेकर खाने आजम की तरफ बढ़े तो इसने खाने आजम को याक के नूदुम वाले परचम के जेरे साया बैठे देखा। खाने आजम के सामने जगह खाली थी, मगर इसके दाएं बाएं कतारों में इसके मुख्तलिफ ओहदेदार बैठे थे। तैमूर खाने आजम के करीब पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा और अर्ज किया, मुअज़्ज़िज़ खान, मैं मरहूम तरगई का बेटा और बरलास कबीले का सरदार तैमूर हूँ। खाने आजम ने तैमूर को बड़े गौर से देखा, क्योंकि खान के आदमी इसे पहले मुतल्ला कर चुके थे कि तरगई का बेटा तोहफे तहाइफ का बहुत बड़ा अंबार लेकर हाजिर हुआ है। खान ने कहा, तू बरलास का सरदार किस तरह हो गया? क्या हाजी बरलास सरदार नहीं है? तैमूर ने जवाब दिया, अगर वो बरलास का सरदार होता तो यह मेरी जगह वो खाने आजम की खिदमत में आया होता, लेकिन वो हरा चला गया और खाने आजम की खिदमत में मैंने हाजिरी दी। खाने आजम को इस नौजवान की बातों में बड़ा वजन महसूस हुआ। इसने कहा, अगर तू इस पर मुसरी है कि मैं तुझको बरलासों का सरदार मान लूँ तो ठीक है, और फिर तूने तोहफे तहाइफ भी तो बहुत ज़्यादा पेश किए हैं, मेरा ख्याल है तूने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तैमूर ने जवाब दिया, खाने आजम, मैं तो इससे भी ज़्यादा तोहफे तहाइफ लेकर चला था, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे 3 बेवफा कुत्तों ने इन तोहफों में से बहुत सा अपने लिए रख कर लिया। खाने आजम ने कहा, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बात कर। तैमूर ने जवाब में कहा, खान, जब मैं तेरे तहाइफ लेकर यहाँ आ रहा था तो तेरे 3 हरावल सरदारों ने अपना हिस्सा अलग कर लिया। खाने आजम ने गुस्से में अपने आसपास बैठे सरदारों से कहा, इन तीनों सरदारों को तहाइफ समेत मेरे पास हाजिर किया जाए। इस फरमान की तामील के लिए 3 सरदार उठे और 100 सिपाहियों के दस्ते लेकर हरावर की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए। इनके जाते ही खाने आजम ने तरगई के बेटे तैमूर से कहा, तू फिक्र न कर, मेरे 3 सरदार तीनों कुत्तों को बांध कर ले आएंगे। तैमूर ने जवाब दिया, खाने आजम, मेरा अपना ख्याल मुख्तलिफ है, तेरे 3 कुत्ते बेवफा हैं, वो मुजाहमत करेंगे और बिल्कुल मुमकिन है कि वो छीने हुए तहाइफ के साथ ही अपने ज़ेरे कमान मंगोलों को भी भगा कर ले जाएं। वो खाने आजम के बागी भी हो सकते हैं। खाने आजम ने पहलू बदला और गर्दन को अकड़ा कर ऐलान किया, अगर उन्होंने बगावत की तो वो ज़मीन व आसमान की हदों से तो बाहर नहीं जा सकते। इस तरह वो एक संगीन जुर्म करेंगे और यासा चंगेज़ खान के मुरतब किए कवानीन की किताब ने इस जुर्म की सज़ा मौत रखी है। अल मुख्तसिर खाने आजम को तैमूर पसंद आया था। इसके ख्याल में इस नौजवान में एक ही खराबी थी, वो ये कि खाने आजम से वो खौफज़दा नहीं था। वो तैमूर से इधर उधर की बातें करता रहा। इसके बाद इसे मेहमानों के खैमे में पहुंचा दिया गया। इसने मंगोलों के चेहरों में अपने आबा व अजदाद की शबाहत महसूस की। इस मानूस शबाहत ने इसके दिल से खाने आजम और इसके सिपाहियों का खौफ बिल्कुल ज़ायल कर दिया। अपने खैमे में मालूम नहीं क्या कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन दोपहर में खाने आजम ने तैमूर को तलब किया और इसे अपने तखली में ले जाकर नरमी से कहा, तरगई के बेटे, तू एक अक्लमंद नौजवान है, अगर मैं तुझसे मशवरा चाहूँ तो कि तू बुरखुलूस और दयानतदारी से मशवरा दे सकता है। तैमूर ने जवाब दिया, क्यों नहीं खाने आजम, किबल खान और जबली खान के माबैन होने वाले मुआहिदे का तो अच्छी तरह इल्म होगा। मैं इस मुआहिदे की रूह से खुद को खाने आजम का वजीर समझता हूँ। खाने आजम ने तैमूर की पूछ थपथपाई और कहा, मैं तेरी ख़ानदानी वजारत से किस तरह मुनकर हो सकता हूँ, वो तो लोहे पर खुदा हुआ है, अगर मैं इसे मुँह मोड़ूंगा तो जादुई नीला आसमान मुझे इसकी सज़ा देगा। तैमूर ने पूछा, मुझे खाने आजम ने क्यों याद फरमाया है? खाने आजम ने जवाब दिया, तीनों हरावली कुत्ते बागी हो चुके हैं और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो 3 सरदार 300 सिपाहियों के साथ इन्हें पकड़ने गए थे, मालूम हुआ कि वो भी इनके साथ मिल गए और अब ये 6 सरदार अपने फौज समेत मेरे और मेरी फ़ौज के खिलाफ गुरीला लड़ाई शुरू करेंगे। तैमूर ने अफसोस कर बोला, हरावल दस्तों के सरदार खाने आजम के वफादार नहीं थे, इसलिए इनका अलग हो जाना ही बेहतर हुआ। खाने आजम ने पूछा, इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? तैमूर ने जवाब दिया, खाने आजम की हुकूमत जितनी वसी है, इतनी बड़ी खाने आजम की अक्ल है। सब्ज़ और नक्शब के सरदार तरगई के बेटे का मशवरा ही क्या? एक सरदार ने कहा,
خان اعظم کو یہ بات بطور خاص اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باغی سرداروں کا رخ خان اعظم کا کوہستانی مسکن المالیک تھا، اور خیال ہے وہ المالیک میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خان اعظم نے تشویش سے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا، لیکن دوسرا خیال یہ کہ مجھے اس جگہ رک کر حاجی برلاس کی گوشمالی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تیمور نے کہا، خان اعظم کے معاملات کو خان اعظم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ خان اعظم کو المالک میں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ المالک میں خان اعظم کا صرف ایک دشمن ہے، جبکہ سمرقند میں رکنے سے خان اعظم کو 2 دشمنوں کا خطرہ رہے گا۔ خان اعظم نے کہا، تو بالکل صحیح کہتا نوجوان، میں اپنے کوہستانی مسکن واپس جاؤں گا، اور چونکہ تو وفادار بھی ہے اور عقل مند بھی، اس لیے میں سمرقند تیرے حوالے کر جاؤں گا۔ تیمور نے جواب دیا، خان اعظم کی نوازشوں کا شکریہ، لیکن جن حالات میں خان اعظم سمرقند میرے حوالے کریں گے، میں باغی منگول سرداروں اور حاجی برلاس جیسے 2 دشمنوں میں گھر جاؤں گا۔ اس لیے اگر خان اعظم چاہتے ہیں کہ ان کی شاندار اور پرروبر نجابت کروں تو مجھے خان اعظم کی نسبت سے مضبوط اور توانا بھی ہونا چاہیے۔ اس پر خان اعظم نے جواب دیا، میں تجھے اعلیٰ شاہی عہدیدار مقرر کرتا ہوں، میرا خیال ہے یہ منصب تیرے شایان شان بھی ہے۔ تیمور نے کہا، اب میں 2 دشمنوں کا مقابلہ شاندار طریقے سے کر سکوں گا۔ خان اعظم نے اسے تمان باشی کا پروانہ دے کر واپس چلا گیا۔ تیمور اب کسی حد تک مطمئن تھا، اس نے نہایت ہوشیاری، عقل و فراست سے نہ صرف اپنی وادی کو منگولوں کی طاقت و تاراجی سے بچا لیا، بلکہ اس نے اپنی ذہانت و سیاست سے کام لے کر خان اعظم کی فوج میں انتشار اور نفاق کا بیج بھی بو دیا تھا۔ یہ سب کچھ ان حالات میں ہوا جبکہ وادی کے جہاں دیدہ، گرگ بارہ دیدہ اور تجربے کار سردار راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ حاجی برلاس اور جلائر سردار خان اعظم کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ چنانچہ اس کے جاتے ہی لوگ سمرقند واپس آ گئے، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نوجوان تیمور خان اعظم سے تمان باشی کی سند حاصل کر چکا ہے تو رشک و حسد نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ اپنی موجودگی میں تیمور کو تمان باشی اپنا سردار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور دیر تک صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ آخر طے پایا کہ سر دس تیمور کے اعزاز میں ایک دعوت کریں اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے دھوکے سے جہنم واصل کر دیں گے۔ اس خطرناک سازش کی تیاری کے بعد انہوں نے تیمور کے اعزاز میں دعوت کر دی۔ وقت مقررہ پر تیمور حاجی برلاس اور جلائر سردار کے مشترکہ خیموں میں پہنچ گیا، لیکن اس نے خیمے میں داخلے سے پہلے ان مسلح سپاہیوں کو دیکھ لیا جن کی آنکھوں میں دغا بازی کی چمک تھی۔ تیمور کچھ دیر خیمے میں رکا تو حاجی برلاس نے کہا، بھتیجے، اپنے چچا کی موجودگی میں تو نے تمان باشی کا منصب قبول کر لیا، جب یہ بات عام لوگوں میں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیمور نے جواب دیا، چچا حاجی، اس وقت لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جب خان اعظم کی آمد پر برلاس قبیلے کے جملہ سردار تو بھاگ گئے تھے، مگر حاجی برلاس کا نوجوان بے یار و مددگار بھتیجا تیمور آخر وقت تک خان اعظم کے آس پاس موجود رہا۔ اس کا صلہ یہ پایا کہ خان اعظم نے اسے تمان باشی کی سند دی۔ اس وقت حاجی برلاس یا دوسرے سردار کہاں تھے؟ تیمور کے سخت اور شرمندہ کر دینے لفظوں نے حاجی برلاس کو مشتعل کر دیا۔ وہ کوئی حکم دینے ہی والا تھا کہ تیمور نے اپنے نتنوں پر رومال رکھ لیا۔ اسی عالم میں خیمے سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کہا شاید میری نکسیر پھوٹ رہی ہے۔ پھر وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ پہلے تو کچھ دیر تک اپنے نتنے صاف کرتا رہا، پھر اچانک اٹھا اور اپنے گھوڑے کو پچھاڑی کاٹ کر اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر جاتے ہوئے بولا، لوگوں، حاجی برلاس اور دوسرے سرداروں سے کہہ دینا کہ تیمور نے کچی گولی نہیں کھیلی، اب خان اعظم کا تمان باشی ہے، اس لیے تم سب تیمور کا کہنا مانو، ورنہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہارے سرے پر غرور کو کس طرح جھکا۔ حاجی برلاس دوسرے سردار تیمور کے نکل جانے کی وجہ سے بہت شرمندہ تھے۔ تیمور نے اسی وقت مقابلے کی تیاری شروع کر دی، لیکن بزرگ سرداروں نے لڑے بغیر مفاہمت کر لی اور بجبر و کرا اس کو تمان باشی گوارا کر لیا۔ یوں تیمور کا ایک ابتدائی بڑا خواب پورا ہوا۔ اپنی فتوحات کے ایک باب ماضی کو یاد کرنے کے بعد تیمور کے خیالات کا سورج حال میں طلوع ہوا اور وہ اپنے لاڈلے بیٹے جہانگیر کی دلہن کو پرشفیق نظروں سے دیکھتا رہا۔ جو دیکھا جاتا تو خانزادی کا بخت مختلف تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح کے ولی عہد بیٹے کی بیوی تھی جس کا اپنا علیحدہ دربار تھا۔ وہ حسین اور خوبرو تھی اور اسی لیے شاید اسے اس قسم کی مراد حاصل تھی کہ وہ بے دھڑک تیمور کے سامنے جو چاہے کہہ سکتی تھی، خواہ تیمور کو غصہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ اے شاہ معظم، اس نے کہا، فاتح وہ ہے جو شاہ و گدا کو یکساں طور پر بخش دیتا ہے۔ جب وہ غلطی کے مرتکب ہوں تو عفو سے کام لیتا ہے، اس لیے کہ جب دشمن معافی کا خاص کار ہو جاتا ہے تو وہ دشمن نہیں رہتا۔ جب فاتح کوئی شے دیتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں چاہتا۔ وہ کسی ایک آدمی کی دوستی کا سہارا نہیں لیتا اور نہ ہی وہ اپنے غصے کا بوجھ صرف ایک ہی دشمن پر ڈالتا ہے، اس لیے کہ سبھی اس کے زیر ہیں
اور وہ ان سب سے بلند و بالا ہے۔ نہیں دختر نیک اختر، یہ بات نہیں، تیمور نے جواب میں کہا۔ امیر، وزیر، سردار اور شہزادے میرے حضور میں دس بستہ کھڑے رہتے ہیں، مگر درویشوں سے میں خوف کھاتا ہوں۔ تیمور کو خانزادی کی عقل مندانہ گفتگو پسند آئی۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی اپنے ہم قبیلہ ترکمان کی برات کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جہانگیر اور خانزادی اور اس کی پہلی اولاد نرینہ ہو، اور اس کی خواہش جلد پوری ہو گئی۔ جہانگیر کے دو بیٹے شہزادہ محمد اور پیر محمد خانزادی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس دوران تیمور نے اپنے برادر نسبتی امیر حسین کی بیوہ سرح خانم سے دوسری شادی کر لی۔ یہ ایک پرانی مغل رسم تھی کہ جب سردار قتل ہو جائے تو اس کی بیوی بیوہ فاتح پر بادشاہ کے حرم میں داخل ہو جائے، اور سرح خانم کی رگوں میں تو چنگیز خان کا خون بھی تھا، وہ حقیقی معنوں میں اس کی بیگم تھی۔ خیموں کی دیواروں کے اندر کی ملکہ جب تیمور میدان جنگ میں ہوتا تو دربار اسی کے سامنے دو زانو ہوا کرتا۔ وہ سپاہیوں کو خاندان سے تھی اور اکثر شکار میں شامل ہوا کرتی تھی۔ تیمور کی ذات سے اس کی وفاداری مسلم تھی، اور اس کی وفاداری سے تیموری خاندان کے بیٹوں اور پوتوں کے تعلقات وابستہ تھے۔ تیمور نے سمرقند جہانگیر کے حوالے کیا اور شمالی مہم پر روانہ ہوا۔ اس دفعہ اس نے جاٹ مغلوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے کافی عرصے سے ان کی سرکوبی میں مصروف رہا، حتیٰ کہ وہ سرا گوبی تک جا پہنچا۔ قمر الدین وہ آخری مغل تھا جس سے تیمور کے مقابل رزم آرا ہونے کی ہمت ہوئی۔ اس کی بھی طاقت تہس نہس ہو گئی، حتیٰ کہ اس کا گھوڑا بھی پکڑ لیا گیا اور اسے تنے تنہا جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ تیمور نے جہانگیر کو کہلا بھیجا، پہلی بار ہم نے صرف چنگاری بجھائی تھی، اس بار ہم نے پوری آگ کو سرد کر دیا ہے۔ جب وہ خطا کی 1000 میل لمبی مسافت طے کر کے لوٹا تو اہل سمرقند نے باغوں کے باہر اس کا استقبال کیا۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور فضا میں خاموشی طاری تھی۔ سیف الدین عمرہ کا سردار دوسرے سرداروں کے آگے آگے تیمور کی طرف بڑھا۔ سب نے اپنے لبادوں پر خاک ڈال رکھی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر تیمور نے باگ کھینچ لی۔ سیف الدین گھوڑے سے اتر کر سر جھکائے تیمور کی طرف پا پیادہ بڑھا، اس کی رکاب تھام لی۔ کہ تم خوفزدہ ہو؟ تیمور نے پوچھا، پھر ایک لہجے کے بعد آگے بولا، بولو سیف الدین۔ سیف الدین نے دبی زبان میں کہا، میرے دل میں خوف تو کوئی نہیں۔ نوجوان شہزادہ ابھی اپنے شباب عروج پر تھا کہ اس کو نازک پھول کی طرح آپ سے چھین لیا گیا، جو باد تند کے جھونکوں سے اپنی ٹہنی سے دعا ہوا جاتا ہے۔ جہانگیر کی بیماری کی خبر تیمور کو نہ دی گئی تھی اور وہ باپ کے آنے سے چند روز قبل راہی عدم ہو چکا تھا۔ سیف الدین شہزادے کا مشیر بھی تھا۔ اسی کی ہمت تھی کہ امیر تیمور کو اس صدمے سے مطلع کرے۔ سوار ہو جاؤ اور اپنا مقام لے لو، تیمور نے یک لخت رک کر کہا۔ جب پیرانہ سال امیر سیف الدین اپنی جگہ پر جا چکا تو روانگی کا اشارہ دیا گیا اور آہستہ آہستہ لشکر آگے بڑھا۔ یہ خبر پورے لشکر میں آنن فانن پھیل گئی اور دارالسلطنت میں فاتح فوج کی واپسی غم کے سائے میں ہوئی۔ جہانگیر کے طبل اور نقارے امیر نے اپنے سامنے منگوا کر ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ وہ کسی اور سردار کے علم کے سائے میں کس طرح بجائے جا سکتے تھے؟ ایک لمحے کے لیے تیمور کے دل میں درد و غم کی لہر اٹھی، اس کے فولادی ہونٹ بھینچ کے۔ دنیا میں سے جہانگیر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ جہانگیر جو بہترین دوست اور ساتھی تھا، جو الجائی کا بڑا لڑکا تھا، جو عین اس وقت داغ مفارقت دے گیا جب اسے صحیح معنوں میں اس کی ضرورت تھی۔ عمر شیخ، تیمور کا دوسرا لڑکا، کوہ کاف میں تیر کا شکار ہو چکا تھا۔ موت، وہی موت جو اس عظیم الشان فاتح کے سائے سے بھاگتی تھی، اب اسے دوسرے لڑکے کو بھی اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ اس کا تیسرا بیٹا میرا شاہ شروع ہی سے خود سر اور شراب کا دل دادا تھا۔ یہ درست ہے کہ وقت پڑنے پر دلیر بھی تھا، مگر حد درجہ ظالم اور سفاک بھی تھا۔ اس کا رویہ صرف اس وقت درست رہتا جب وہ تیمور کے ہمراہ کسی مہم میں شریک کار ہوتا۔ کوکاب کے علاقے کی حکومت کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ خانزادی کے لیے بھی صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ پہروں خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ وہ دن اس کی زندگی کے تاریک دن تھے۔ اس کی خواہشات مردہ ہو چکی تھی۔ جہانگیر کے مرنے کے بعد اس کے لیے زندگی میں کوئی کشش باقی نہ رہی۔ وہ مکمل طور پر گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ گوشہ نشینی کے باعث وہ خود کو محلاتی سازشوں سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ اس کی سب سے بڑی دشمن ملکہ سرائے خانم تھی، کیونکہ خانزادی کا دربار میں اثر و رسوخ اس سے کس طرح کمتر نہیں تھا۔ سرائے خانم اس کی عزت کو اپنی حق تلفی محسوس کرتی، اور پھر اس کی ایما پر اس طرح کے واقعہ ظہور پذیر ہونے لگے کہ خانزادی کو راہ فرار اختیار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر اس نے اپنے ترکمان حاجب داؤد کو طلب کیا سفر کے لیے تیاری کرو، ہم سلطانیہ جا رہے ہیں۔ خانزادی نے داؤد کو حکم دیا۔ بوڑھے حاجب نے ایک ذرا تعجب سے شہزادی کی طرف دیکھا۔ تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ سنا نہیں کہ ہم سلطانیہ جا رہے ہیں؟ خانزادی نے تیزی سے کہا، ساتھ ہی میرا شوق کو ہماری آمد سے مطلع کرا دو، ہم کچھ عرصہ وہاں قیام کریں گے۔ داؤد منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان دنوں امیر تیمور ہندوستان کی مہم پر گیا ہوا تھا۔
ملکہ اسراء خانم نے خانزادی کو سلطانیہ جانے کی بخوبی اجازت دے دی۔ وہ اپنے حریف کی پسپائی پر دل میں بے حد خوش تھی۔ جب میرا شاہ کو خانزادی کی آمد کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ تبریز میں تھا۔ وہ بڑے بھائی کی بیوہ کے استقبال کے لیے اپنے دارالحکومت سلطانیہ پہنچا اور اس کے لیے شاہی محل کا ایک حصہ خالی کرا دیا۔ بہار کی ایک دلفریب شام کو خانزادی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ سلطانیہ میں داخل ہوئی۔ میرا شاہ نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ کئی برسوں کے بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرا شاہ نے محسوس کیا کہ خانزادی پر ماہ و سال کی گردشوں نے کچھ زیادہ اثر نہیں کیا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح دلکش تھی۔ اس کی آواز میں وہی مٹھاس اور شیرینی تھی۔ خانزادی کے بے پناہ معصوم حسن نے میرا شاہ کے دل میں جیسے آگ ہی لگا دی۔ اس کے سامنے ترکمانوں کی حسین شہزادی بھرپور رعنائیوں کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیسے ہو میرا شاہ؟ کوہکاف کی آب و ہوا پسند آئی تمہیں؟ خانزادی نے مہر سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، میں تو سمرقند کے گھٹن آمیز ماحول سے اکتا کر ادھر آئی ہوں۔ میرا شاہ کے خیالات کا شیرازہ بکھر گیا اور اس نے جلدی سے جواب دیا، چھوٹی خانم صاحبہ، دارالسلطنت کے سازشی ماحول کی بنسبت یہ علاقہ ہزار درجے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کا وقت اچھی طرح کٹے گا۔ خانزادی کی آمد کے چند دنوں بعد ایک رات میرا شاہ اپنی آراستہ خوابگاہ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت رقاصہ ناچ رہی تھی۔ چند ثانیے وہ رقاصہ کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ زور سے دھاڑا، بند کرو یہ رقص اور یہاں سے چلی جاؤ۔ رقاصہ کے قدم اچانک تھم گئے۔ اس نے حیرت سے میرا شاہ کی طرف دیکھا اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازے کے ہلتے ہوئے پردے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر اسرار بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ خانزادی نے کنیز کو جانے کا حکم دیا اور سونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اچانک باہر سے شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خانزادی نے پلنگ سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑی۔ تب اس نے دیکھا کہ میرا شاہ اس کے بوڑھے حاجب داؤد کو دھکے دے رہا تھا۔ خانزادی نے چلا کر کہا، اسے چھوڑ دو میرا شاہ، بھلا اس غریب سے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرا شاہ نے اسے دیکھا اور زور سے قہقہ لگایا۔ اس نے داؤد کو ایک زوردار لات رسید کی اور خانزادی کی طرف بڑھا، اس سے قبل کہ وہ کہیں بھاگ جاتی۔ دو مضبوط بازو اسے گرفت میں لے چکے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہزینی انداز میں چلائی۔ میرا شاہ نے چیختی چلاتی خانزادی کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خانزادی کے غلاموں نے اسے چھڑانے کی ایک اور کوشش کی، مگر میرا شاہ کے اشارے پر اس کے سپاہیوں نے ان کی مشقیں کس لی۔ میرا شاہ نے اپنی خوابگاہ میں خانزادی کو پلنگ پر ڈالا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ قہقہے لگاتا ہوا خانزادی کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا شاہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ خانزادی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دادے پھر۔ میرا شاہ شراب اور ہوسداری تھی اور سب سے بڑا نشہ اسے خانزادی کے ملکوت ساز حسن کا چڑھا ہوا تھا۔ ہوس اور طاقت کے نشے سے چور اور ہوش و حواس سے اس قدر بیگانہ ہو گیا تھا کہ اسے یہ بھی دھیان نہ رہا تھا کہ وہ اس کے مرحوم بڑے بھائی کی بیوہ ہے، اس کے تقدس ہے۔ کیسے چھوڑ دوں تجھے؟ تو رانی ہے، مالی غنیمت ہے میرے لیے، اور پھر میں کون سا غیر ہوں تیرے لیے؟ وہ یاوا کوئی بکتا اس کی جانب بڑھا۔ خانزادی تڑپ کر پلنگ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن اس کی آواز میں میرا شاہ کے شیطانی اور ہوس انگیز قہقہے بھی شامل ہونے لگے۔ شہزادی، یہاں میرا راج ہے، میری راجدھانی ہے، کوئی فائدہ نہیں چیخنے چلانے کا، ماں سوائے اپنا دہنے حسین دکھانے کے لیے۔ آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہوئے میرا شاہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اس کی جانب بڑھتا رہا۔ خانزادی ادھر ادھر سر ٹکراتی رہی، اسے خدا اور بڑے بھائی کا واسطہ دیتی رہی، لیکن میرا شاہ پر اس وقت ہوس طاری تھی۔ اسے کسی شکاری کی طرح خانزادی کو دبوچ لیا۔ ذرا ہی دیر میں خوابگاہ میں خانزادی کی سسکیاں گونجنے لگی اور میرا شاہ کی پرہوس کراہیں۔ بوڑھا حاجب خانزادی کے قدموں میں بیٹھا اپنے سر پر روتے ہوئے خاک ڈال رہا تھا۔ خانزادی اپنی خوابگاہ میں پلنگ پر کسی اجلے دیار کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ملال، افسردگی، دکھ اور غم کی پرچھائیوں نے جیسے مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی آنکھیں ابھی تک پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور یوں جیسے وہ ابھی تک شب گزشتہ کی ان قیامت خیز گھڑیوں کا وہ گھناؤنا اور بھیانک منظر دیکھ رہی ہوں جس نے اس کی وجود، اس کی روح تک کچھ جوڑ ڈالا تھا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا ادھر کا رخ نہ کرو، پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے، لگتا ہے تو پھر دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ بوڑھا حاجب داؤد روتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ خانزادی چپ تھی، ایک سکتے کسی کیفیت جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ سن بھی رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی تیمور کے اس بیٹے کی شکایت سے نہیں چوکیں گے، داؤد نے ایک دم پرعزم لہجے میں کہا۔
دیکھتے ہیں وہ کیا انصاف کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک طرف اس کے بڑے بیٹے کی بیوہ ہے اور دوسری طرف بھی اس کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ پھر ایک لہجہ رک کر داؤد عجیب جوش تلے بڑبڑایا، امیر تیمور، تو نے اب تک بہت جنگ بازیاں جیتی ہیں، آج تجھے ایک نئی جنگ کا سامنا ہے۔ آج تیری اصل آزمائش ہے، آج تیری اصل جنگ ہے۔ چپ ہو جاؤ داؤد، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ خانزادی دلگیر آواز میں چلا اٹھی، اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، داؤد جیسے فیصلہ کن لہجے میں بڑبڑایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خانزادی کے دکھوں اور آلام کی ابتدا تو جیسے اس دن شروع ہو گئی تھی جب جہانگیر نے داغ مفارقت دی تھی، پھر یہاں آ کر اس کے غموں میں زخم روح کا بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کی آزمائشوں کی ابتدا تھی، ابھی تو انسانیت کی گراوٹ کی مزید مکروہ جھلکیاں اس نے دیکھنا تھیں۔ وہی ہوا، بوڑھے حاجب داؤد نے جیسے ہی ایک فرستادے کو امیر تیمور کی طرف فریاد کی صورت روانہ کیا، میرا شاہ نے الٹا الزام خانزادی پر لگا دیا، جسے سن کر خانزادی کو یوں لگا جیسے ایک بار پھر اسے چیر ڈالا گیا ہو، اس کے تفتہ وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ یہ تو اس قیامت سے بھی بڑی قیامت تھی جو شب گزشتہ میں اس پر بیتی تھی۔ میرا شاہ نے اپنے ہی گواہوں کا سہارا لے کر خانزادی پر جھوٹا اور گھنونا الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے بہکایا تھا۔ وہی اپنے احساس محرومی تلے جذبات کی غلام ہو کے اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تھی، اسے بہلاتے ہوئے شراب پلائی، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہایت مکاری اور چالاکی سے خود کو مظلومیت کی تصویر بنا کر اس طرح پیش کیا کہ جو اصل حقیقت سے بھی واقف نہیں تھے انہیں بھی یقین آنے لگا۔ خانزادی کو وہ لوگ ایک خوبصورت اور شباب آور بیوہ کے روپ میں دیکھ رہے تھے، اور ایسے میں کئی معنی خیز سوالات و خیالات آپ و آپ پراگندہ اذہان کی پیداوار بن کر افوات رازی کی خود ساختہ فصل اگا رہے تھے۔ ناچار داؤد کی ایما پر بالآخر خانزادی کو انصاف کے لیے امیر تیمور کے قدموں کا رخ کرنا پڑا۔ اس کے پاؤں پر گر پڑی۔ اے امیروں کے امیر، اس نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے بیٹے میرا شاہ کے شہر سے آئی ہوں۔ خانزادی نے دنیا کے فاتح کے سامنے نہایت دلیری سے اپنی آپ بیتی پیش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ملازموں اور درباریوں کے ساتھ میرا شاہ کے دارالحکومت میں رہتی تھی۔ جب میرا شاہ کا دماغ خراب ہونے لگا، شیطانیت اس پر غالب آنے لگی اور وہ تخریب اور برائی کی طرف مائل ہوا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے ملازموں کے روکنے کے باوصف اسے زبردستی اپنے محل میں لے گیا، اس کے حسن سے اپنی نفسانیت کی بھوک کو مٹایا، پھر اسی کو مورد الزام بھی ٹھہرا دیا۔ اس سے زیادہ ظلم کی انتہا اور کیا ہوگی؟ یا امیروں کے امیر، مجھے انصاف چاہیے۔ امیر تیمور، اس نے دوبارہ رو کر کہا، میں تم سے پناہ کی درخواست کرتی ہوں اور شاہوں کے عدل کی بھیک مانگتی ہوں۔ صورتحال ہی ایسی تھی۔ خانزادی اس شخص کی بیوہ تھی جو تیمور کا چہیتا بیٹا تھا اور جسے اس نے ہمیشہ اپنا جانشین سمجھا تھا۔ تاتاری رسم کے مطابق اب تاج و تخت کا مالک میرا شاہ تھا۔ زندہ بیٹوں میں اب سب سے بڑا وہی تھا۔ صحرا میں بسنے والے قوانین کے زمانے سے دستور چلا آ رہا تھا کہ بادشاہ کے پہلے 4 بیٹے اس کے وارث ہو سکتے تھے۔ جہانگیر اور عمر شیخ قبر میں جا چکے تھے، اب میرا شاہ اور سب سے چھوٹا شاہ رخ ہی زندہ تھا۔ شاہ رخ ملکہ اسرا خانم کا بیٹا تھا۔ شاہ رخ دیگر بھائیوں سے مختلف تھا، نفیس و نرم مزاج، جو حکومت کی نسبت کتابوں کی طرف مائل تھا۔ ادھر اپنی داستان غم اندھو گوش گزار کرتے ہوئے پہلی بار خانزادی نے اپنے قبیلے کی کھوئی برتری بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے میرا شاہ کی شخصیت کو کچھ اس رنگامیزی کے ساتھ پیش کیا کہ تیمور کے لیے اپنا جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کرنا دشوار نظر آنے لگا۔ تیمور نے میرا شاہ کو بہت وسیع مملکت سونپی تھی، مگر اس نے عیاشی کی وجہ سے مملکت کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں میرا شاہ کی جانشینی کسی طرح بھی موزوں نہیں تھی۔ خانزادی کی کوشش تھی کہ اسی طرح میرا شاہ کو نااہل قرار دلوا کر اپنے بیٹے کے لیے راہ ہموار کر لے۔ سر دست خانزادی کی دلیری قابل تعریف تھی۔ اس نے نوشیروان عادل سے عدل کی درخواست کی تھی۔ مدعا علیہ اسی عادل کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ بے خوف اس کے سامنے کھڑی عدل اور انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی اور تیمور نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ خانزادی کے تمام مالی نقصانات کی فوراً تلافی کر دی گئی۔ اسے نئے غلام اور کنیزیں عطا ہوئی۔ جہانگیر کی بیوہ جس منصب کی حقدار تھی وہ اسے عطا ہوئے۔ امیر تیمور ہندوستان کے دور دراز سفر سے اسی وقت لوٹا تھا، مگر اس نے اسی وقت گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا اور سلطانے کا رخ کیا۔ وہاں جا کر جب اس نے میرا شاہ کی بربادیوں کی تحقیق کر لی تو اسی وقت اس کی موت کے احکامات جاری کر دیے۔ میرا شاہ کے گلے میں رسی ڈال کر اسے باپ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ باپ کا مجرم بیٹا اس کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمام امراء نے میرا شاہ کی سفارش کی۔ تیمور نے عمرہ کے کہنے پر اس کی جان تو بخشی کر دی، مگر اس سے تمام اختیارات اور مناصب چھین لیے گئے۔
مگر اس سے تمام اختیارات اور مناصب چھین لیے گئے